अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारा नाल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 15। वो एक बड़ी सी राहदारी थी जहाँ से मुलाजिम के कहने पर वो गुज़रते हुए एक पोशीदा कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी आराइश व ज़ेबाइश से वो ड्राइंग रूम मालूम होता था। कमरे की दीवारों के साथ 8 सीटर सोफ़े रखे गए थे, जबकि उनके दरमियान एक शीशे की टेबल पड़ी थी जिस पर खूबसूरत और नफीस शोपीस थे। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तलवार लटकी थी जो शायद मनान साहब की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर थी, जबकि उसके बिल्कुल सामने देखो तो एक दीवारी शीशे के शोकेस में तकरीबन 6-7 हर साइज़ की बंदूकें नस्ब की गई थीं, जिन्हें देखकर मोइज़ ने बेसाख्ता थूक निकला और एक सोफ़े पर टिक गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मनान साहब अपने पूरे शान और शौकत लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उनके साथ ही मिसेस मनान और अहद भी दाखिल हुए, और साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल पर वो सब भी मौजूद थे, लेकिन इस बार फ़ोन अहद का था। मनान साहब कुछ कहने ही लगे थे कि वो झट से अपनी नशित से उठा और सीधा हाथ माथे को छूते हुए एक पाँव ज़मीन पर शिद्दत से मारा और तकरीबन चिल्लाने के अंदाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। जबकि पैर ज़मीन पर मारने की वजह से शदीद तकलीफ़ का भी एहसास हुआ। उसकी इस हरकत पर जहां मनान साहब ने अपने कानों में उंगलियां डालकर समाअत बहाल की, वहीं कॉल पर मौजूद उन सब के कहकहे बेसाख्ता थे। बरखुरदार, गालिबन ये कोई फ़ौज का मोर्चा या वाघा बॉर्डर नहीं है। मनान साहब ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। जानता हूँ सर, मोइस फिर से इसी अंदाज में चिल्लाया। मेरा कहने का मकसद था कि आप शाइस्ता लहजे में गुफ्तगू कीजिए, मनान साहब ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन उन्हें तो मैं अपने साथ लाया ही नहीं, मोइज़ ने परेशानी का इजहार किया। किसे नहीं लाए? उन्होंने अचंभे से पूछा। अपनी मामा को, उसने भी उसी अंदाज में कहा। लेकिन बेटा, आपने अभी से क्यों लाना था अपनी वालिदा को? अब की बार मिसेस मनान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अरे आंटी, सर ने कहा ना अभी कि शाइस्ता से गुफ्तगू करो, मेरी मामा तो शाइस्ता हैं। मोइस के कहने पर अहद के साथ साथ उन सब ने अपने सर पीट लिए, जबकि मनान साहब ने अपने कहकहे का गला घोटा। जी, तो आप क्या करते हैं? उन्होंने बात का रुख मोड़ा। अंकल, आजकल तो जस्ट चिलिंग करता हूँ, मोइस ने काफ़ी पुरजोश लहजे में उन्हें अपने ख्यालात से आगाह किया। अहद उसे आंखों आंखों में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो मौसूफ तो शायद इस वक्त भी चिलिंग फरमा रहे थे। मेरा ख्याल है कि अब हमें लंच कर लेना चाहिए, मनान साहब कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके अंदाज से अहद को खतरे की बू महसूस हुई। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर मोइस कुर्सी के पास अदब से खड़ा हो गया और मनान साहब और मिसेस मनान के बैठने के बाद खुद भी कुर्सी संभाली। मोइस की ये हरकत मनान साहब की निगाहों से मख्फी न रह सकी। लंच के दौरान भी वो पहले सारी डिशेस उनकी तरफ बढ़ाता रहा, जबकि खाते वक्त मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा न किया। मनान साहब अपनी कुर्सी से उठकर वापस ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए और उनके पीछे वो तीनों भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। सब लोग बेचैनी से उनके फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि फ़िज़ा में मौजूद खामोशी को उनकी आवाज़ ने ही तोड़ा। लड़के, मैं लगी लिपटे रखे बगैर साफ बात करने का हामी हूँ। वो चंद लम्हे रुके और उनकी बात पर मोइस को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। बज़ाहिर तो मुझे
آپ میں ایسی کوئی خوبی نہیں دکھی جس کی بنیاد پر میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے منسوب کر دوں۔ موئس کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی دم سادے ان کی بات سن رہے تھے، لیکن کوئی ایسی برائی بھی نہیں ملی جس کو جوائز بنا کر میں اس رشتے کو منع کر دوں۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے جس نے مجھے آپ سے متاثر ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ ہے آپ کے اخلاق۔ I must say that your mother has brought you up very well۔ تمہاری ماں نے بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری، اس لیے میں ان عظیم خاتون سے ملنا چاہوں گا۔ کل اسی وقت اپنے والدین کو لے آئیے گا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کہتے ہوئے وہ مسکرا کر موئس کے بغل گیر ہوئے، جبکہ وہ سارے بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ وہ اپنے روم میں بیٹھے چھت کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے دونوں بھائی پچھلے 10 منٹ سے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نہ علی، نہ دیکھ میرے بھائی، تجھ سے سہا نہیں جائے گا۔ عہد کے کہنے پر وہ بے ساختہ چوکی تھی، جو آلیان کی آنکھوں پر ڈرامائی انداز میں ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ بینش کو اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ کیا؟ اس نے اپنے خفت چھپاتے ہوئے دونوں آنکھوں کو اٹھا کر اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ لو بھلا، ہم بھی تو یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہماری بگز بینی کو، تھوڑی دیر پہلے تو چنگی بھلی تھی۔ آلیان نے اپنی آنکھوں پر سے عہد کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ علی، کچھ مت بولو، میں بڑی بہن ہوں تمہاری، بینش نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اوئے، بس 1 سال چھوٹا ہوں میں، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلیان نے فرضی کالر جھٹکے۔ بھائی، آپ اس گینڈی کو کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ بینش نے عہد کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کی روز کی لڑائی کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ علی، بس کر بھائی، بچی کی جان لے گا کیا؟ ویسے تمہیں موئس کے علاوہ کوئی نہیں ملا اس دنیا میں؟ پہلی بات آلیان سے کہہ کر وہ پھر سے اس کے جانب مڑا۔ جی نہیں، میں نے اس کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں، بینش نے ایک ادا سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ توبہ توبہ بھائی، میں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی ہیں۔ تم تو رکو ذرا۔ بینش اس کے پیچھے شیشے کا واس لے کر بھاگی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اپنی شکل گم کر چکا تھا۔ بینی، عہد کے پکارنے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی؟ اس نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاعری کیسے پڑھے گا، کبھی بیڈ پر، کبھی میٹ پر، کبھی اس کے گھر، کبھی اپنے گھر۔ غم عاشق تیرا شکار یہ، میں ادھر ادھر نکل گیا۔ جب تک بینش کو اس کی بات سمجھ آئی، وہ کمرے سے بھاگ چکا تھا اور وہ پیچھے تلملاتی رہ گئی۔ آج اتوار تھا تو وہ آفس نہیں گیا۔ دوپہر 2 بجے وہ انگڑائیاں لیتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ شائستہ بیگم لانچ کے صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں کہ موئز اچانک سے ان کے گھٹنے پر اپنا سر ٹکا گیا۔ بیٹا خیریت ہے؟ آج اتنی جلدی اٹھنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ سامنے صوفے پر بیٹھے شیخ صاحب نے اسے طنزیہ انداز میں کہا، اور وہ جھٹ سے شائستہ بیگم کے گود سے اٹھا تھا۔ بس بابا، اور نیند نہیں آ رہی تھی تو اٹھ ہی گیا، اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے، موئز نے تھوڑے وقت کے بعد تذبذب سے شیخ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کہو، ہم سن رہے ہیں، شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ میں بینش سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک سانس میں پوری بات کہہ گیا۔ بینش، عہد کی بہن؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی وہی، آج اس کے بابا نے آپ دونوں کو ڈیٹ ڈسکس کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تم ان سے مل چکے ہو؟ شائستہ بیگم نے
اجنبی سے پوچھا۔ جی کل ہی ملا ہوں، اس نے مختصراً ساری بات ان کے گوش کروا دی۔ تو بیٹا اتنی جلدی کیا تھی ہمیں بتانے کی؟ آرام سے رخصت کروا لیتے نا پہلے بچی کو۔ شیخ صاحب تو سیکھ پا ہی ہو گئے تھے۔ اوہو بس بھی کریں، میرے بچے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آپ تو۔ شائستہ بیگم نے انہیں ہاتھ جھلاتے ہوئے روکا تھا۔ اچھا ہمیں ہماری بہو کے بارے میں بتاؤ تو ذرا، کیا بہت پیاری ہے؟ انہوں نے تجسس کے عالم میں اس سے پوچھا۔ پیاری؟ ارے ماما وہ تو بہت خوبصورت ہے، موئز نے بینش کا چہرہ ذہن کے پردے پر سجاتے ہوئے کہا۔ جہاں شائستہ بیگم نے اسے گھورا وہیں شیخ صاحب کا کہا اس کے خوبصورت کہنے پر بے ساختہ تھا۔ خوبصورت ہوتا ہے، شیخ صاحب نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ خجل ہو کر رہ گیا۔ ماما میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، چھوڑ دے میرا پیچھا، وفا نے فریہ صاحبہ کو دیکھ کر چلانے کے انداز میں کہا۔ بیٹا یہ زندگی بہت لمبی ہے، تمہارا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میرے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ انہوں نے اسے سمجھانے کی ایک حقیر سی کوشش کی تھی نا آپ نے بھی شادی، کیا ہوا؟ چھوڑ گیا نا وہ شخص آپ کو بھی؟ اکیلے ہی جی رہی ہیں نا آپ بھی؟ میں بھی جی لوں گی اکیلے۔ وفا نے بے دردی سے اپنے امڑنے والے آنسوؤں کو رگڑا اور اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ فریہ صاحبہ نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یار بینی اب تو اس ربن کو اتار دو، اب تو تمہاری ساسو ماں خود رنگ پہنا گئی ہیں تمہیں۔ زینہ نے اس کی انگلی میں اس ربن کو دیکھا جو موئز نے اسے باندھا تھا، پھر اس انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے موئز کی والدہ پہنا کر گئی تھیں۔ اس وقت منان ہاؤس میں افلاطونوں کی فوج اکٹھا تھی، موئز کے علاوہ وہ سب ہی وہاں موجود تھے۔ موئز بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پیرنٹس کو گھر چھوڑنے کے غرض سے نکلا تھا۔ بچوں تیاریاں شروع کر دیں آپ سب، آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ہم نے احد مومل اور بینش موئز کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ کوئی بم ہی تھا جو زینب بیگم ان سب کے سروں پر پھوڑ کے گئی تھیں۔ ہے بھائی یہ کیا کہہ گئی آنٹی؟ تقی نے گلاب جامن سے بھرے منہ سے کہا۔ ہاں میرے صبر کا پھل دے کر گئی ہیں۔ احد آنکھیں بند کرتے ہوئے کھل کر مسکرایا تھا۔ یار ہم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ مومل جو ابھی صدمے سے نکلی ہی تھی منہ بسور کر بولی۔ ہم تو شروع سے ہی تھے محترمہ، بیچ میں تو ازلان اور موئز گھسے ہیں، احد نے اسے باور کرانے والے انداز میں کہا۔ او بھائی میں تو پچھلے 1 سال سے بس نکاح پر رکا ہوں، پہلے میری رخصتی کرواؤ۔ ازلان احتجاج کرتے ہوئے زمین پر ہی چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ ابے سالے تیری نہیں زینہ کی رخصتی کرنی ہے، تقی نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی رخصتی تو تم چاروں کی ایک ساتھ ہی کروانی ہے ہم لڑکوں نے۔ اب کی بار احد نے ان چاروں لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے ہاں تقی تیرا کیا سین ہے؟ کب کرنی ہے تو نے وفا سے شادی؟ موئز جو ابھی مین گیٹ سے داخل ہوا تھا احد کی بات اچکتے ہوئے بول پڑا، جس پر تقی کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں جبکہ وفا اپنے نام پر ایک دم ٹھٹکی تھی۔ 1 منٹ یہ میری بات ہو رہی ہے یہاں؟ وفا نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے آنکھوں میں چنگاریاں لیے تقی سے وجاہت چاہی۔ بھائی بتا دے شرما کیوں رہا ہے؟ اب کی بار ازلان نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا جبکہ وہ سارے منہ پر ہاتھ رکھے وفا کے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے۔ وفا کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں مجھے تم سے بہت محبت ہے، اب سے نہیں، جب یونی میں پہلی بار تمہارا وہ مرچی والا سینڈوچ کھایا تھا، بس اس نے میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم پیدا کر دیا۔
بلیو می وفا، میں تم سے شادی۔ تکی کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب لاؤنج میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ وفا کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور تکی کے چہرے پر 5 انگلی کے نشانات چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی گھٹیا بات سوچنے کی؟ ارے تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ رضوان چودھری ایک بیٹی پیدا ہونے پر میری ماں کو تنہا چھوڑ گیا، اور اب تم نے بھی مجھے دوستی کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ وفا ہیسیانی کیفیت میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور بیک وقت ہی تکی کا دل عجیب بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ وہ سب دم سادے بس اسے سن رہے تھے۔ آج سے میرے اور تمہارے درمیان میرے نزدیک جو دوستی کا رشتہ تھا، میں اس رشتے سے تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ ہو سکے تو دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ وفا بول کر رکی نہیں، جبکہ تکی بھی اپنی اتنی بے عزتی پر خفت کے ساتھ سرخ چہرہ لیے گھر سے باہر نکل گیا، اور کسی نے ان دونوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔